वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक पर्सनालिटी है, शख्सियत है इमाम अबू हनीफ़ा की। इमाम अबू हनीफ़ा ये इनका कुनियत है। इनका जो असल नाम था वो था नुमान इब्न साबित, और ये हमारे चार इमामों में से, चार बड़े इमामों में से सबसे पहले इमाम थे। जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि यानी कि ये जो 4 बिग इमाम हैं, पहले हैं इमाम अबू हनीफ़ा, सेकंड पे है इमाम मालिक, थर्ड पे है इमाम शाफ़ी और फोर्थ पे है इमाम अहमद बिन हम्बल। तो अगर मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि इमाम कौन होते हैं, यहाँ जो बैठे हैं किन किन को पता है कि इमाम कौन होते हैं, हैंड रेज़ करें। थोड़ी बहुत नो हाउ सही। तो जो हमारे इमाम होते हैं वो ये होते हैं, सबसे पहले क्या थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस थे, जो उनके साथी थे, वो थे सहाबा। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो जनरेशन थी वो थी सहाबा की। सही है। अब सहाबा के बाद वाली जो जनरेशन आई वो थी ताबई की, यानी ताबी वो लोग होते हैं जो कि सहाबा के साथ तो रहे लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। उसके बाद ताबी के बाद वाली जो जनरेशन थी वो होती है तबा ताबी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 3 जनरेशन्स हैं जो कि मोस्ट ऑथेंटिक मानी जाती हैं, क्योंकि हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि बेहतरीन लोग वो हैं जो कि मेरे नस्ल में हैं, यानी सहाबा, उनके बाद जो आएंगे यानी ताबी, और उनके बाद जो आएंगे यानी तबा ताबी। और इनके अंदर 3 जनरेशन्स के अंदर जो नॉलेज है वो प्योरली जो है वो मौजूद रहेगा, ये हदीस में है। तो होता क्या है कि जो ये इमाम हैं ये सहाबा के बाद वाली जनरेशन ताबई में से हैं, यानी कि जो इमाम अबू हनीफ़ा हैं और इमाम मालिक हैं ये दोनों ताबई हैं, यानी इन्होंने कुछ सहाबा के साथ तो रहे हैं लेकिन इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। ऐसे ही जो बाकी के 2 इमाम हैं वो तबा ताबई हैं, यानी वो ताबईन के स्टूडेंट्स थे। सही है, जैसे इमाम शाफ़ी जो हैं तबा ताबई, वो इमाम मालिक के स्टूडेंट थे। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, इमाम होते हैं। अब ये जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी। अब सब ने कुरान के मुताबिक, सब ने हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, लेकिन क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी में क्या है, डाइवर्सिटी है, फिर ये मुख्तलिफ़ जगह के रहने वाले हैं। जैसे जो हम अभी इमाम अबू हनीफ़ा की बात करेंगे वो कूफ़ा के रहने वाले थे, जो इमाम मालिक थे वो मदीना में रहने वाले थे। तो सब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ और कुरान के मुताबिक अपनी बेस्ट मुत्तकी लोग थे, ज़िंदगियाँ गुजारी, लेकिन थोड़ी बहुत क्या है उनके अंदर डिफरेंसेस यानी कि डाइवर्सिटी मौजूद है। तो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि उन्होंने इमाम क्या होते हैं, जिन्होंने अपनी बेस्ट लाइफ गुजार के दिखाई। अब आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है इमाम अबू हनीफ़ा की ज़िंदगी के बारे में, उनकी फ़िक़्ह के बारे में नहीं, उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो सबसे पहले हम उनका बचपने को करते हैं डिस्कस कि वो कहाँ पैदा हुए थे। तो जो इमाम शाफ़ी थे वो पैदा हुए थे जो इलाका कूफ़ा का इलाका है उसके अंदर। ये जो कूफ़ा का इलाका है ये करबला और बसरा के करीब है, मदीना से थोड़ा दूर, लेकिन कूफ़ा का इलाका बसरा और करबला के करीब का इलाका है, यानी कि नॉन अरब थे, ये अरब के अंदर पैदा नहीं हुए। अब जब ये पैदा हुए तो वो जो माहौल था कूफ़ा के जगह का वो इस तरीके का था कि डिफरेंट लोग वहाँ पे मौजूद हुआ करते थे, यानी कि उनके डिफरेंट अकीदे हुआ करते थे, उनके डिफरेंट जो है वो चीज़ें हुआ करती थी, बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के फितने भी मौजूद थे। और वहाँ पे उस दौर में जब ये पैदा हुए हैं तो ख़वारिज भी मौजूद थे। ख़वारिज एक ऐसा सेक्ट था जो अपने आप को मुसलमान कहता था, और मुसलमान होने के नाते वो दूसरों के ऊपर जुल्म करता था कि यानी कोई अगर मुसलमान कोई इस्लाम के जो है वो मतलब इस्लाम के ऊपर अमल नहीं करता तो उसको कत्ल कर देते थे। यानी उन्होंने टाइटल लिया हुआ था ख़वारिज ने मुसलमान होने का, लेकिन वो क्या करते थे, जुल्म किया करते थे। इसके बारे में इंशाल्लाह हम आगे जाके एक डिस्कस करेंगे वाक़या। तो मतलब उन्होंने जब आँख खोली तो ऐसा माहौल था उनके इर्द गिर्द। अब इनके जो पेरेंट्स थे, तो इनके जो वालिद थे उनको एक बहुत अच्छी रेपुटेशन थी कि वो बहुत मुत्तकी इंसान है, वो बिज़नेसमैन थे इनके फादर। तो एक बिज़नेसमैन और मुत्तकी बिज़नेसमैन, ऐसे उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा रेपुटेशन थी। और इनके वाक़या आता है कि अम्मी और अब्बू किस तरह से इनके मुलाकात हुई थी। इनके जो इमाम अबू हनीफ़ा के वालिद थे वो जा रहे थे, जैसे गली से जा रहे थे तो एक घर के बाहर ना दरख्त पे फल वगैरह लटके हुए थे।
تو انہوں نے پھل توڑ کے کھا لیا. پھر وہ تھوڑا سا ہی آگے گئے, متقی انسان تھے, تو ان کو فیل ہوا کہ یہ تو میں نے غلط کیا, میں نے تو اجازت نہیں لی ان کی. تو وہ واپس آئے. واپس آ کے انہوں نے ڈور ناک کیا اور کہا ان سے کہ میں نے اس طرح آپ کا پھل کھایا ہے, تو آپ مجھ سے ہدیہ لے لیں, جیسے ہوتے پیسے وغیرہ لے لیں اس کے بدلے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر آپ کو واقعی اس کے پیسے ادا کرنے ہیں تو آپ ایسا کرو کہ میری بیٹی سے شادی کر دیں. انہوں نے یہ ان کو سجیشن دیا. انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو نا سوچ کے بتاؤں گا. اب جب وہ اور جاتے ہوئے انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھ لو میری جو بیٹی ہے وہ تھوڑی سی جو ہے نا مطلب آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, اور تھوڑی مینٹلی بھی جو ہے نا اس طریقے سے. اب تم دیکھ لو, تم مشورہ کر کے بتا دو کہ تم کرو گے کہ شادی کے نہیں. وہ واپس جاتے ہیں. وہ جب دوبارہ آتے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں شادی کر لیتا ہوں. تو جب مطلب شادی ہو گئی, وہ پاس گئے, ان کے کمرے میں گئے, تو انہوں نے سلام کیا زور سے, السلام علیکم. تو انہوں نے وعلیکم السلام کہا. انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے, آپ تو مطلب سن نہیں سکتی, بول نہیں سکتی, تو آپ کیسے بول رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آنکھوں سے اس معاملے میں اندھی ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو اسلام یا اللہ کی اس کے باہر ہے. یعنی کہ اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے تو میں ان چیزوں میں اندھی ہوں کہ میں نے وہ نہیں دیکھا. اور میں زبان سے مطلب اس طرح سے گونگی ہوں کہ مطلب میں نے کوئی ایسی زبان سے چیزیں استعمال نہیں کی جو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے باہر تھی یا اللہ تعالیٰ کے احکام سے باہر تھی. تو انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو ایکسپلین کیا. تو اتنے زیادہ ان کے متقی فادر اینڈ مدر تھے جن کی گود میں انہوں نے پرورش پائی. تو یہ 5 سال کے ہی تھے جب سے یہ جو ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ جو ہے وہ دکان کے اوپر جانا شروع کر دیتے. ان کے فادر کی کپڑے کی جو ہوتی ہے نا سلک مرچنٹ تھے, وہ کپڑے کی دکان تھی ان کے والد کی. تو بچپن سے ہی یہ جاتے تھے, تو ان کو بہت اچھی سی جو ہے نا وہ نوحہ ہو گئی تھی کپڑے کی. یعنی یہ دیکھ کے ہاتھ لگا کے بتا دیا کرتے تھے کہ اس کی جو ہے وہ کتنے پیسے ہیں اس والے کپڑے کے, اور جو ہے وہ اس کی کیا کوالٹی وغیرہ ہے. تو ان کو دونوں چیزیں بہت اچھی آتی تھی, یعنی کہ ان کو اسکلز, ان کی نالج بہت زیادہ اچھی تھی. اگر ہم جو ہے وہ اڈلٹہڈ کی بات کریں کہ وہ کیسے دکھتے تھے اور ان کا مطلب جب وہ بڑے ہوئے تو وہ کیسے تھے, امام ابو حنیفہ, تو وہ بہت مطلب ایسے تھے کہ اچھے کھاتے پیتے تھے, اچھا پہنتے تھے, اچھا کھاتے تھے, اور جو ہے وہ اسکلڈ تھے. ان کے اگر فیس کی بات کریں تو سجود کا ان کا نشان تھا, اور تھوڑے براؤنش سے تھے, ویل ڈریسڈ, اسمائلی فیس تھے, اینڈ ایزی گوئنگ انسان تھے. تو ان کے پاس دونوں چیزیں تھیں, اسکلز بھی تھیں اور تقویٰ بھی تھا. یعنی کہ آج کیا ہوتا ہے, ہم یہ اٹیچ کرتے ہیں کہ جو ایک متقی انسان ہے اس کو دنیاوی کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی. فار ایگزامپل جیسے کوئی اگر جو ہے وہ مسجد میں امام صاحب وغیرہ ہیں تو ان کو دنیا کی کوئی بھی نالج کا نہیں پتہ ہوگا. یا دوسری سائڈ دیکھ لیں, جو پڑھنے والے ڈگریز والے ہوں گے ان کو اسلام کی کوئی نو ہاؤ نہیں ہوگی. تو اگر ہم ان کی لائف میں دیکھیں تو ان کی لائف میں یہ اتنا اچھا کمبینیشن تھا کہ وہ تقویٰ بھی ان میں موجود تھا اور ان کے اندر اسکلز بھی موجود تھی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے سورۃ آل عمران میں کہ جو لوگ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے, یعنی اللہ انسینٹیو دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کی فرمانبرداری بھی کرو اور ساتھ ساتھ آپ کیا کرو, آپ دنیاوی نالج بھی لو, آپ دیکھو چیزوں کو ایکسپلور کرو, آپ چیزوں کی ڈفرینٹ جو ہے وہ یعنی کہ ان کی نالج لے سکتے ہو. تو یہی کمبینیشن ہے جو ہمیں ابھی بھی واپس چاہیے کہ ہم بیسٹ ڈگریز بھی لیں اور جو ہے وہ دینی نالج بھی ہمارے پاس ہو. اور کسی نے کہا کہ کتنا اچھا لگے کہ اگر مولوی صاحب تراویح پڑھانے کے بعد کہیں کہ اب میں جو وہ اٹامک پارٹیکل پہ جو ہے وہ ریسرچ کرنے جا رہا ہوں. دس از پاسبل. ایک انسان آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہے اور وہ ساتھ ہی ساتھ مسجد میں مؤذن بھی ہے. دس از پاسبل. تو ہمیں یہی کمبینیشن واپس چاہیے. اچھا, اب اگر ہم ان کے بزنس ایتھکس کی بات کریں کہ جب وہ کاروبار کیا کرتے تھے تو وہ کیسے کیا کرتے تھے, تو ان کی جو ہے وہ ایک فکسڈ پرائز ہوا کرتی تھی. یعنی کوئی بھی چیز اگر ان سے لینے آتا تھا کوئی تو وہ بحث نہیں کیا کرتے تھے, وہ دے دیا کرتے تھے جو کہ ان کی فکس پرائز ہوتی تھی. جیسے آج کل کیا ہوتا ہے کہ اس کو بھی جو دکاندار ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ جو بازیاں آئیں گی انہوں نے بہت ہی کم کرانا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے مارجن رکھتا ہے, اور ہم جاتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس نے بہت ہی زیادہ مارجن رکھا ہوا ہوگا تو ہم کم کراتے ہیں. تو وہ ایسے نہیں تھے, وہ کیا کرتے تھے کہ ان کی فکس پرائز ہوتی تھی اور بالکل مناسب ہوتی تھی کہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں ایک کپڑے کے پیچھے ایک انسان سے بحث کروں یا بات کروں. تو اس طریقے کا ان کا وہ تھا. ایک بار کیا ہوا کہ ایک عورت ان کے پاس آئی کپڑا یا کوئی بھی چیز لے کے, اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے بیچنا ہے تو آپ کتنے کا لیں گے نا.
تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں وہ عورت نے کہا آپ 300 کا یہ لے لیں فار ایگزامپل. اب اس وقت تو کرنسی الگ ہوتی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ 300 روپیز کا آپ مجھ سے یہ لے لیں. انہوں نے کہا یہ تو اتنے کا نہیں ہے. انہوں نے کہا چلیں آپ 400 دے دیں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو اتنے کا بھی نہیں ہے. تو عورت تھوڑی وہ ہو گئی کہ آپ میرا مذاق تو نہیں اڑا رہے, مطلب میری چیز کو ایسے ڈیگریڈ تو نہیں کر رہے. انہوں نے کہا نہیں, میں ساتھ والے کو بلاتا ہوں. ساتھ والے دکاندار کو بلایا اور بتایا کہ اس طریقے سے یہ کپڑا بتاؤ یہ کتنے کا ہوگا نا. تو انہوں نے کہا یہ تو 500 کا, یہ تو کافی ایکسپینسو ہے. تو پھر یعنی کہ مقصد یہ تھا بتانے کا کہ انہوں نے اس عورت کا فائدہ نہیں اٹھایا کہ اس کو کچھ نالج نہیں ہے تو وہ غلط چیز اس سے غلط پیسوں میں دے دے. جیسے آج ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو نالج نہیں ہے تو کوئی بھی چیز پکڑا دیں گے اور زیادہ پیسوں میں اور کوالٹی اچھی نہیں ہوگی. تو وہ اس چیز کا بھی خیال رکھتے تھے کہ جو چیز کی جو ویلیو ہے وہ اتنی ہی ادا کریں. اور اگر ان کے کوئی بھی مال میں ڈیفیکٹ ہوتا تھا, کوئی بھی کپڑے میں ڈیفیکٹ ہوتا تھا تو وہ بتا کے دیا کرتے تھے. ایک بار وہ جا رہے تھے کسی بھی کام پہ, تو دکان پہ جو انسان تھا اس کو بتا کے گئے بندے کو کہ میں جا رہا ہوں, یہ جو چیز ہے نا اس میں ڈیفیکٹ ہے, اگر تم اس کو بیچو تو تم بتا کے اس کو بیچنا. تو جب وہ واپس آتے تو وہ چیز نہیں تھی. تو وہ پوچھتے کیا تم نے یہ بتا کے بیچی تھی؟ انہوں نے کہا میں تو بھول گیا بتانا کہ اس میں ڈیفیکٹ تھا. تو انہوں نے اس دن کے جتنے بھی پیسے تھے سارے صدقے میں دے دیے کہ اگر میں اس کا پیسے رکھوں گا تو یہ میں حرام شامل کر لوں گا کہ میں نے یہ بتا کے نہیں بیچا. ایک بار کیا ہوا کہ وہ گرمی کا موسم تھا تو وہ جا رہے تھے, بیچ میں انہوں نے درخت دیکھا نا, تو وہاں تھوڑا سا رک گئے درخت کا سایہ لینے. تو کیا نام ہے, ان کو پھر یاد آیا کہ یہ تو اسی انسان کا درخت ہے جس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے. تو وہ فوراً ہٹ گئے اس کی چھاؤں سے کہ اگر میں نے اس درخت کا سایہ لے لیا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں نے سود لے لیا اس سے. کہ سود کیا ہے کہ جتنی آپ نے منی دی ہوئی ہے اس سے اوپر آپ کوئی بھی فائدہ لے لو. تو انہوں نے کہا اگر میں نے اس کا سایہ لے لیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس بندے سے سود لیا. ہم تو آج سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے کسی کو کوئی چیز دی ہوئی ہے تو ہمارا تو حق ہے کہ ہم اس سے ہر طرح کے فائدے لے لیں. جب تک ہمارا مال اس کے پاس ہے تو ہمارا تو سمجھ لو وہ نوکر بن کے رہ رہے. تو مطلب اس طریقے سے نہیں تھا. وہ اتنے خیال کرتے تھے اس چیز کا کہ وہ فوراً اس کی سائے سے بھی ہٹ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سود لے لوں. ایک بار وہ اپنی امی کے ساتھ جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو جو ہے ایک انسان جو ہے نا ان سے چھپتا پھر رہا تھا مسجد کے اندر. تو اس کے پاس گئے وہ اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تم مجھ سے کیوں چھپ رہے ہو نا. تو انہوں نے اس انسان نے کہا کہ میں نے نا آپ سے قرضہ لیا ہے, کچھ اس لیے جو ہے وہ میں آپ سے چھپ رہا ہوں, میں دے نہیں پایا آپ کو ابھی تک. تو ان کو اتنا برا لگا, انہوں نے اس بندے سے معافی مانگی کہ میری وجہ سے تمہیں جو ہے وہ اس فیلنگ کا کہ تم مجھ سے بچ رہے ہو, ڈر رہے ہو, ایسا احساس تمہارے اندر پیدا ہوا تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں. اتنے زیادہ وہ سینسیٹیو تھے ان چیزوں کو لے کے. ان کا ایک بیٹا تھا حماد, وہ جیسے دکان پہ آتا تھا, امام ابو حنیفہ کا بیٹا تھا حماد, اور یہ حماد ان کے نا استاد کا نام تھا تو ان کے نام پہ انہوں نے رکھا تھا. تو جب وہ ساتھ ان کے دکان پہ آتا تھا تو اس کے ہاتھ سے وہ صدقہ دیا کرتے تھے. ایک بار کیا ہوا کہ جو ان کا بیٹا تھا نا اس نے ایک کپڑے کو لے کے نا ایسے اس پہ درود پڑھ لیا, جیسے کوئی گاہک لینے کے لیے آیا تو یہ بتانے کے لیے کہ واللہ یہ تو بہت اچھا ہے. اس طریقے سے نا پرائڈ تھوڑی شو کی کہ یار یہ کپڑا بہت اچھا, آپ لے لیں اس کو نا. تو انہوں نے فوراً وہ کپڑا واپس لے لیا اور انہوں نے کہا میں اس کپڑے کو نہیں بیچوں گا کیونکہ اب اس کپڑے میں تمہارے فخر جو ہے وہ شامل ہو گیا. کہ پہلے تو صرف تم کپڑا بیچ رہے تھے نا, لیکن اب تم نے اس کے اندر کیا شامل کر دیا اپنا, کہ تم اس کپڑے کے اوپر تم نے اس کو زیادہ وہ کیا, اس کو مطلب درود پڑا. تو انہوں نے وہ کپڑا نہیں بیچا, یعنی وہ ان کی تربیت کے کچھ اصول تھے اپنے بچے کو کچھ سکھانے کے لیے. اچھا یہ تھی ان کے بزنس کا. اب اگر ہم اس کی بزنس میں ہی ان کا ایک کال آتا ہے, وہ کہتے ہیں انگلش میں ہے یو ڈو ناٹ لرن ٹرو توکل انٹل یو اون اے بزنس. یعنی آپ صحیح توکل نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ بزنس کو اون نہ کرو, رن نہ کرو. یعنی ان کی ایک کہنا تھا یہ. اچھا اب ان کی اسکالر لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ تو تھا نا ان کا بچپنا اور ان کا اڈلٹہڈ, انہوں نے کس طرح اس والے اسکالر وہ بنے. تو ان کے زمانے میں ایک جو ہے وہ اسکالر تھے جن کا نام تھا امام شیبی رحمۃ اللہ. تو امام شیبی جو تھے وہ بہت ہی زیادہ مزاحیہ امام تھے اس وقت کے. تو وہ کافی امپریس ہوتے تھے امام شیبی سے. امام شیبی اس طریقے سے تھے کہ ایک بار جو ہے نا بندہ آیا امام شیبی کے گھر نا, تو انہوں نے اپنی مسز سے کہہ دیا کہ اگر کوئی رات میں بندہ آئے نا میرے پوچھے. اب رات کو جیسے دن میں تو وہ سارے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے, رات کو وہ ذرا سوتے تھے اور جیسے عبادت کرتے تھے. تو بندہ اگر آئے تو تم اس کو کہہ دینا کہ مطلب ڈور کے اوپر نا سرکل لگا کے نا
اور کہا کہ تم اس کو کہنا کہ اس کے اندر نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا جھوٹ بھی نہ ہو یہ، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ گھر کے اندر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جب بھی کوئی آئے انسان اور پوچھے میرا رات کے وقت، تو تم اشارہ کر کے کہہ دینا اس کے اندر نہیں ہے، میں واقعی اس کے اندر تو نہیں ہوں سرکل کے اندر. تو اس طریقے سے جھوٹ بھی نہ ہو، اور جو وہ چاہتے تھے کہ وہ عبادت کرے رات کو صرف اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی مقصد پورا ہو جائے. تو امام شیبی ایسے تھے. تو امام شیبی نے ان کے اندر کافی ٹیلنٹ دیکھا امام ابو حنیفہ کے اندر. تو ان کو جو ہے وہ بلایا اور ان سے کافی لمبی بات چیت ہوئی، اور ان سے کہا کہ تم ذرا اسلام کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی کرو، وقت دو اپنا. تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیں کون کون سے سبجیکٹس موجود ہیں نا. تو انہوں نے بتایا کہ حدیث ہے، عقیدہ ہے، اور گرامر ہے، فقہ ہے. تو انہوں نے کہا ان کو فقہ میں اٹریکشن ہے کہ یہ فقہ کیا ہوتی ہے نا. تو امام شیبی نے بہت اچھے سے ان کو سمجھایا کہ فقہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں میں رہتے ہو، ان سے ان کے مسئلے مسائل دیکھتے ہو، اور پھر قرآن اور حدیث سے جا کے ان کو جواب دیتے ہو. تو ان کو فقہ کے اندر کافی اچھا لگا، تو وہ پھر فقہ کے جو ہے وہ اسکالر بن گئے. یہ چاروں اسکالرس کے فقہ ہیں، یعنی کہ جیسے میں نے بتایا کہ قرآن اور سنت کے مطابق انہوں نے زندگیاں گزاری. تو اسکولز آف تھاٹ ہے ان چاروں کے نا. اچھا، تو پھر کیا نام ہے، تو انہوں نے پھر فقہ کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا. اور ان کی جو مطلب لوگوں کے ساتھ انٹریکشن تھی وہ بھی بہت اچھی تھی. انہوں نے 55 حج کیے ہوئے تھے. اب حج پہ کیا ہوتا ہے، ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ڈفرینٹ لوگوں کی چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو ان کے اندر بہت زیادہ وسعت تھی، تھاٹس میں کافی زیادہ ان کی ڈائیورسٹی تھی. جیسے میں نے آپ کو خوارج کا بتایا تھا، ان کو قرآن اور سنت کے اوپر بھی بہت اچھی گرپ تھی. تو ایک بار یہ جا رہے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو جو خوارج تھے انہوں نے روک لیا ان کو نا، اور جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے اور قتل کر دیا کرتے تھے. تو وہ جیسے ہی گزر رہے تھے تو قرآن کے اندر جیسے انہوں نے وہ قرآن کو مانتے تھے خوارج نا، کہ بس ہم ٹوٹلی قرآن کے اوپر وہ کریں گے، اور بہت ہی زیادہ سخت تھے کہ قرآن کے باہر کچھ تو ہم قتل کر دیں گے. تو وہ اتنے سمجھدار تھے، ان کو قرآن کا اتنا اچھا فہم تھا کہ انہوں نے خوارج کو اس طرح ڈیل کیا کہ قرآن میں تو آیت ہے نا کہ جو کافر ہوتے ہیں ان کو تم امن کی جگہ پہ پہنچا دو، تو تم ہمیں کافر سمجھتے ہو نا، تو قرآن میں تو یہ ہے تو تم ہمیں امن کی جگہ پہ پہنچا دو. تو وہ خوارج نے پہنچا دیا ان کو امن کی جگہ پہ اور قتل نہیں کیا. یعنی کہ وہ بالکل قرآن کے اوپر مطلب عمل کرنے والے. تو ان کو پتہ تھا کہ کون سی آیت کس وقت استعمال کرنی ہے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ہمیں کافر سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے پھر ہمیں امن کی جگہ پہ پہنچا دو، اور انہوں نے پہنچا دیا. تو ان کو پتہ تھا کہ کس وقت صحیح بات کون سی کرنی ہے نا. ان کے جو استاد تھے حماد، تو جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد یہ جو ہے وہ ٹیچر بن گئے. اچھا، اب اگر ہم ان کی پرسنل عبادت کے بارے میں بات کریں کہ کتنی اچھی ان کی عبادت ہوا کرتی تھی، تو بہت لمبا یہ قیام اللیل کیا کرتے تھے. رات میں جو ہے وہ بہت لمبا کھڑا ہوا کرتے تھے نمازوں میں. اور ایک بار کیا ہوا کہ امام نے جو ہے وہ مسجد کے اندر سورۃ زلزال کی جو ہے وہ تلاوت کی، جس کے اندر قیامت کا منظر وغیرہ ہے. تو وہ اتنا مطلب اس کو سن کے وہ رونے لگ گئے، اور روتے روتے وہیں نہ بیٹھ گئے. سب مسجد خالی ہو گئی، چلے گئے. جب وہ بند کرنے والا نے دیکھا کہ اچھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ چلا گیا وہ بھی بند کر کے. اب جب وہ واپس آیا تو صبح وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے اور رو رہے تھے. تو انہوں نے جیسے ہی اس بندے کو دیکھا تو وہ فوراً اٹھ کے چلے گئے کہ مجھے وہ مطلب وہ اس چیز کے بارے میں بھی بہت تھے کہ وہ کوئی میرے بارے میں نا دیکھے نہیں کہ میں کس طرح عبادت کرتا ہوں، اور کس طرح جس طرح ہم بھی تھوڑے کانشیس ہوتے ہیں نا کہ بھائی کسی دوسرے کو نہ پتہ میرا اور میرے اللہ کا درمیان کا ہے کہ میں کیسی عبادت کرتی ہوں یا کیسی نہیں. تو وہ بھی ایسے ہی تھے. تو پھر انہوں نے دیکھا تو وہ چلے گئے. یعنی اتنا ان کے اندر اللہ کا خوف تھا. بہت زیادہ وہ صدقہ دیا کرتے تھے. ہر فرائیڈے کو جو ہے اپنی امی ابو کا جو ہے وہ صدقہ نکالا کرتے تھے. اور وہ جیسے صدقہ دیتے تھے اگر کوئی ان کو شکریہ ادا کرے تو وہ منع کرتے تھے کہ میرا شکریہ نہ ادا کرو، جس رب نے تمہیں یہ دیا ہے تم اس کا شکریہ ادا کرو. کسی کا احسان نہیں لیا کرتے تھے. دوسروں پہ بہت احسان کیا کرتے تھے لیکن خود نہیں لیا کرتے تھے. ان کی امی نے ایک بار ان سے جو ہے نا ایک مسئلہ پوچھا پاکی ناپاکی کا. ان سے ایک امی نے مسئلہ پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہے نا. تو انہوں نے جواب دے دیا. ان کی امی کو زیادہ سیٹسفیکشن نہیں ہوئی نا، جیسے وہ ہوتا ہے نا گھر کی مرغی دال برابر والا سین، تو ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا اچھا چلو میں اس سے پوچھوں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا کے جو ہے وہ پوچھ لیجیے گا. اب وہ جس کے پاس گئی وہ خود امام شافعی کا امام حنیفہ کا جو ہے وہ تھا اسٹوڈنٹ تھا. تو وہ خود ان کے پاس آیا کہ بتائیں میں اس کا کیا جواب دوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم بتا دینا. تو وہ جا کے انہوں نے اور کہہ دیا کہ میرا نہیں بتانا، کہ میں نے تمہیں یہ بتایا ہے
تو انہوں نے جا کے اور بتا دیا ان کو. تو مطلب ہم ہوتے ہیں نا, ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ایسا ہی ہے, اور مطلب جیسے ہوتا ہے. تو ان کے اندر اتنی وہ تھی, نرمی تھی کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کو صحیح لگے نا. اچھا, وہ کہتے تھے کہ میں اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, اس کے لیے زیادہ دعا کرتا ہوں جو کہ مجھ سے نفرت کرتا ہے, کیونکہ اگر وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے تو کل کو اس کے دل میں اسلام کے لیے نفرت نہ پیدا ہو جائے. تو ان کے لیے کہتے تھے میں زیادہ دعا کرتا ہوں جو مجھ سے نفرت کیا کرتے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے, تو لوگ ہوتے ہیں ڈیولپ جو کہ نفرت کرنے والے ہوتے ہیں. اور انہوں نے امام بننے کے بعد بھی اپنا بزنس جو تھا وہ جاری رکھا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں انڈیپینڈنٹ رہوں, خود کماؤں اور خود اسلام کو جو ہے پھیلاؤں. کیونکہ اکثر ہوتے ہیں نا, اگر ہم جابس پہ ہیں یا جیسے جو مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں یا کچھ کچے علاقے کے جو مسجد میں امام صاحب ہوتے ہیں, اب وہ کیا ہے, ان کے اوپر پریشر ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو وڈیرا ان کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے خلاف ہو. اگر کوئی وڈیرا غلط بات کر رہا ہے تو وہ اس کو روک نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو خود اس سے پیسے لے رہے ہیں. آج یہ تو مطلب چھوٹے علاقے میں بات کر رہی ہوں, لیکن یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جب آپ لے رہے ہوتے ہو کسی سے پیسے تو آپ کو اس کے نیچے رہنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا خود بزنس وہ رن کیا کرتے تھے کہ میں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہوں, کہ میں جب اسلام کو پروموٹ کروں تو میرے اوپر کسی چیز کا دباؤ نہ ہو, میں ایز اٹ از ہی اس کو حق کی طرح ہی پروموٹ کروں. ایک ان کا جو ہے وہ ہمسایہ ہوتا تھا جو بہت زیادہ ڈرنک کیا کرتا تھا, وہ روز شراب میں آوازیں وغیرہ نکالا کرتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ اس کی آواز نہیں آئی, تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ اس کی آواز کیوں نہیں آ رہی نا, روز تو اس کی آواز آتی تھی, وہ ڈرنک کر کے آ کے چیختا وغیرہ تھا. تو پتہ چلا کہ اس کو نا کچھ لوگ لے کے چلے گئے ہیں, اس نے قرض وغیرہ لیا ہوا ہوگا, لون لیا ہوا ہوگا, تو اس کو لے کے چلے گئے. تو وہ خود گئے جیل, پورا دل لگایا, اس کی بیل کرائی, اس کو چھڑوایا اور جو ہے وہ اس کو مطلب اس کو چھڑوا دیا. تو پھر وہ اتنا امپریس ہوا وہ شرابی کہ وہ پھر پہلی صف میں ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگا اور وہ اسٹوڈنٹ بن گیا ان کا. یعنی کہ ہم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں, شرابی مطلب ایک بہت ہی گناہ گار انسان, لیکن وہ ان کا کیا تھا کہ انہوں نے اس کو بھی ٹریٹ کیا اچھے سے. اس کو یہ نہیں سمجھا کہ یار وہ تو بہت گنہ گار ہے تو وہ میں بڑا ہوں اور وہ چھوٹا ہے. انہوں نے اس کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کیا کہ وہ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنے لگا اور جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بن گیا ان کا. وہ کسی کی غیبت نہیں کیا کرتے تھے, کسی کے بارے میں کوئی بھی جو ہے وہ بات نہیں کیا کرتے تھے. ہجرت جو ہے انہوں نے مدینہ میں وہ چلے گئے تھے, کیونکہ جب کوفہ کا جو وہ بنا پریزیڈنٹ کہہ لو یا جو خلیفہ تھا وہ جب بنا, تو وہ تھوڑی سی چیزوں کے بارے میں نا ان کی وہ کر رہا تھا کہ نہیں آپ میری سائڈ لو, جس طرح ہوتی نا کسی بارے میں. تو ان کو یہ چیز نہیں پسند تھی کہ میں تو حق کو حق ہی بتاؤں گا. تو انہوں نے کافی ٹارچر کیا خلیفہ نے ان کو, اور پھر یہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. جب یہ مدینہ گئے تو وہاں ان کی ملاقات امام مالک سے ہوئی, کیونکہ جو امام مالک تھے وہ مدینہ میں ہی پلے بڑے تھے اور وہیں پہ جو ہے وہ ان کا براؤٹ اپ ہوا تھا. تو وہاں پہ جا کے امام مالک سے بات ہوئی, اور امام مالک اور امام حنفی کے بارے میں ہم جو مطلب سننے میں آتا ہے کہ تھوڑی سی کیا تھی ان کے ڈفرینس آف اوپینین تھی ان کے درمیان میں نا, جیسے مطلب بہت ہی معمولی. جیسے فار ایگزامپل اگر میں بتاؤں کہ امام مالک کہا کرتے تھے کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے جو کہ ہو چکا ہے, صحیح ہے, ان چیزوں کے بارے میں مطلب پروسیس کرنا چاہیے, ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. جبکہ امام حنفی کہتے تھے کہ ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے جو کہ آگے ہوگا. امام حنفی کہتے تھے جو آگے ہوگا, اور وہ کہتے تھے جو پیچھے ہوگا. دونوں ہی صحیح ہے, کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ان کا ڈائیورسٹی ہے نا ہمارے ہر کسی کے اندر, تو ان کا سوچنے کا انداز اس طرح مختلف تھا. تو اس طرح ہلکی سی ان کے اندر کیا تھی, ڈفرینس آف اوپینین تھی, ان کے اندر اختلاف تھا. یعنی اختلاف کیا چیز ہوتی ہے, وہ فرقہ نہیں ہوئے اس کی وجہ سے, وہ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنے لگے. جبکہ وہ اتنی تعریف بھی کیا کرتے تھے امام مالک اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے امام حنفی کی. وہ کہتے تھے امام مالک اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ اگر امام حنفی کہیں کہ یہ جو پلر ہے یہ سونے کا ہے تو مجھے ماننا پڑ ہی جائے گا کہ ہاں یہ واقعی سونے کا ہے. یعنی وہ اتنا اچھا لاجیکلی اور مطلب ان کے دلائل اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ وہ بندے کو منوا لیتے تھے. تو وہ دونوں امام حنفی اور امام مالک دونوں بہت تعریف کیا کرتے تھے ایک دوسرے کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے خیالات میں تھوڑے بہت, کیونکہ جگہ کا فرق تھا, وہ کوفہ کے تھے, یہ مدینہ کے تھے, تو ڈفرینٹ طریقے سے وہ پلے بڑے تھے, تو تھوڑا بہت ان کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ تھا, اختلاف تھا. صحیح ہے,
اختلاف کیا ہوتا ہے کہ اختلاف رائے ہوتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی جو اوپینین ہوتی ہے وہ مختلف تھیں، تو اختلاف ہر نسل میں ہوتا ہے، صحیح ہے. جیسے ہم ہیں اور ہمارے پیرنٹس ہیں، ساری چیزیں ہماری اور ان کی سیم نہیں ہوں گی. ہمیں کچھ اور پسند آتا ہے، جب ہم بازار بھی جاتے ہیں تو ان کو کچھ اور پسند آتا ہے، ہمیں کچھ اور پسند آتا ہے. تو یہ تو ہر نسل میں جو ہے وہ اختلاف رہتا ہے. اور اگر ہم اپنی مثال دیکھیں تو ہماری 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. 5 انگلیوں میں کیا ہے؟ ڈفرینس ہے. اگر ہم جو ہے وہ ان کو کاٹ کے برابر کر لیں تو کیا ہوگا؟ ہم پین نہیں پکڑ سکیں گے، اس کا یوز نہیں آئے گا. تو یہ چیز جو ہے وہ رہتی ہے. اور اسلام میں بھی ایسے ہی ہے کہ تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے تھوڑی بہت جگہ پہ. اب یہ چاروں کیا تھے؟ امام تو تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ انسان بھی تو تھے، تو ان کے اندر تھوڑا بہت ہیومن ایرر بھی موجود تھا. جو ہم چیزیں آج دیکھتے ہیں کہ وہ یوں کہہ رہے وہ یوں کہہ رہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ جو تھوڑا بہت ہیومن ایرر ہے اس کی وجہ سے تھوڑی بہت چیزیں ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے لوگوں نے اتنی زیادہ اس کو بڑھا دی ہیں کہ ایگزیجریٹ کر دیا کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یار یہ کیا؟ اب کوئی نیا اسٹوڈنٹ ہے یا چیز ہے وہ اسلام کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ مطلب ان چیزوں میں جو کہ بہت پرومیننٹ کر دی ہیں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. لیکن پھر جب اسٹڈی کرتے ہیں تو چیزیں بالکل کلیئر ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل پیزا ہے، پیزا کی جو باہر والی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہارڈ ہوتی ہے، اور جو سینٹر والی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نرم ہوتی ہے. تو سمجھ لیں جو لا علمی ہے انہوں نے لوگوں نے کیا کیا، جو اسلام کے خلاف تھے یا جو زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے، انہوں نے اسلام کے بارڈرز کو سخت کر دیا. اور جو ہم اگر اسٹڈی کریں گے اس بارڈر کو پاس کر کے سینٹر میں آئیں گے تبھی ہمیں مزہ آئے گا، تبھی پیزے کے ہم جو ہے وہ چیزی فلیور ٹیسٹ کر سکیں گے. تو اسلام بھی ایسا ہی کہ اگر ہم ان چیزوں کو اچھا سمجھیں گے تو ہمیں اسلام کی خوبصورتی بہت اچھے سے نظر آئے گی کہ ہم کہیں گے یار واؤ یہ تو بہت اچھا ہے، بہت ایزی ہے. تو جو ہم نے بات کی اختلاف کی، تو اختلاف تھا کہ بھائی رائے کے اندر اختلاف ہے، صحیح ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اختلاف اگر مزید بڑھ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ فرقے میں چینج ہو جاتا ہے. اب فرقہ کیا ہے؟ فرقے کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے درمیان لڑائی پیدا ہو رہی ہے. میں اس سے نفرت کروں گا، وہ اس سے نفرت کرے گی، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ منع کی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ جو سارے یہ ہیں امام حنفی، امام مالک، یہ اسی رسی کے ڈفرینٹ رنگ ہیں. اللہ تعالیٰ کی رسی میں تو بہت زیادہ وسعت ہے. ہماری تنگ نظری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے کہ نہیں ہم اس کو نہیں، ہم اس کو نہیں نا. تو اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ قرآن. اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو یہ سارے ڈفرینسز جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں یہ سارے سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور اللہ نے پھر اس چیز کو منع بھی کیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اس کو مل کے مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ ہونا، یعنی کہ ایک دوسرے کو نہیں کاٹنا. جیسے پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے کے اندر لے آئیں، لیکن آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ کافر جیسے. اور ان کا بھی آتا ہے امام حنفی کا کہ وہ کہتے تھے کہ میں 1000 کافروں کو مسلمان کہہ دوں لیکن میں کسی ایک مسلمان کو کافر نہ کہوں. یعنی اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ چیز پروف کرنا کہ وہ کافر ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور ریسنٹلی جو پروو ہوئے ہیں کافر وہ صرف قادیانی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو یہ بورڈز بیٹھتے اور پھر جا کے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں کہ کون کافر ہے اور کون نہیں. اچھا، تو اور جیسے میں نے آپ کو فرقے کے بارے میں بتایا تو فرقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فرقہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ جب ہمیں پورے کے پورے قرآن کے اوپر عمل نہیں کرنا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ چیزیں اٹھا لیتے ہیں کہ یہ جو فرقہ ہے یہ ان حدیث کو فالو کرتا ہے، ان کو نہیں کرتا. یہ فرقہ ان حدیث کو فالو کرتا ہے، ان حدیث کو فالو نہیں کرتا. تو فرقے میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے پورے کے پورے قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہی کہا سورۃ بقرہ میں کہ بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو. تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن بھی سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. یعنی کہ ایسا نہیں کرو کہ بعض چیزوں کو تو لے لیا اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جانا ہے. اللہ نے فرمایا سورۃ بقرہ میں ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
اگر ہم اس کو ہٹ کے تھوڑی سی بات کریں اس چیز کے جیسے آج کل ہوتے ہیں پنجابی، بلوچی، سندھی، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی فرقہ واریت ہے نا، کہ آپ اس کو کہو کہ وہ کمتر ہے اور ہم زیادہ ہیں، تو ہم نے یہ بھی نہیں کرنا. یہ تو بڑھ گئی نا امت. ہماری امت تو ایک ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز پہ کام کیا تھا وہ یہی 2 چیزیں تھیں. پہلی تھی توحید، اللہ ایک ہے، اور دوسری یہ نسلی تعصب کو ختم کرنا، کہ کوئی قبیلے سے اچھا نہیں ہے، کوئی زبان کسی زبان سے اچھی نہیں ہے، کوئی رنگ کسی رنگ سے اچھا نہیں ہے. اور انہوں نے حشر الوداع پہ بھی یہی کہا کہ نہ عربی کو اجمی پہ فوقیت ہے، نہ اجمی کو عربی پہ فوقیت ہو. وہ کہہ کے تھک گئے، لیکن ہم لوگ اس چیز کو نہیں چھوڑتے کہ جو ہے وہ پنجابی میں یوں، میں ہوں اور وہ. تو ہمیں اس چیز کو بھی جو ہے وہ ختم کرنا ہے. اور جیسے کہ بتایا تکبر کے بارے میں بھی جو حدیث آتی ہے کہ جس کے اندر رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو جو ساتھ والے ان کے لوگ تھے انہوں نے پوچھا، وہ تو ڈر گئے کہ یار تکبر کیا ہے، کہ ہمیں تھوڑی زیادہ ایکسپلینیشن چاہیے. تو ایک انسان سے پوچھا کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اگر اچھا کپڑا پہنے یا اچھا جوتا پہنے تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر تو یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا، کہ میں اس سے افضل ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے. تو ہم نے اس چیز کو سب سے زیادہ ختم کرنا ہے. ہم سب برابر ہیں الحمدللہ. اور بات تو ساری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، اس نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. تو ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم صرف مسلمان ہیں، ہم مسلمان بن جائیں، یہی بہت بڑی بات ہے، دوسری چیزیں تو نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کو تو نہیں پتا ہوگا کہ یہ حنبلی کون ہوتے ہیں، یہ شافعی کون ہوتے ہیں، یہ حنفی کون ہوتے ہیں. یہ تو بعد کی چیزیں ہیں نا. یا قادیانی کون ہوتے ہیں، دیوبندی کون ہوتے ہیں، سنی کون ہے، شیعہ کون ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا. وہ تو صرف کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ قرآن اور سنت، یہ 2 چیزیں وہ چھوڑ کے گئے تھے. اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان 2 چیزوں کو پکڑ لو بس، تو فرقے نہیں ہو گئے. تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم صرف مسلمان ہیں، الحمدللہ کافی ہیں. That's it. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.